अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया, जो कि बात करेंगी, एडवोकेट हैं और बात करेंगी ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कि क्या ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता भी है, अगर पता है तो हमें उसके लिए क्या स्टैंड लेना चाहिए। और दूसरा हमारे साथ मौजूद हैं इल्ताफ़ खान साहब, जो कि GM हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेशन एंड फ्लीट के। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी कैंपेन्स चलने के बाद, इतनी सर्विसेज अच्छी होने के बाद भी आवाम का क्या रोल है और जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसका बुनियादी मकसद क्या है। तो चलते हैं जवेरिया की जानिब और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया से। मैं ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आज हम एक नहायत अहम मौजू पे बात करेंगे, यानी कि ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात। एक मुआशरा तब भी मजबूत बनता है जब औरत को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और इसके बराबरी हकूक़, मसावी हकूक़ उसको दिए जाए। आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को कौन से हकूक़ का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उसके लिए हम सबसे क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब औरत सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं बल्कि पूरे माशरे की बुनियाद है। जब औरत महफूज है, बाख्तियार है और तलीम याफ्ता होगी तो पूरा मुआशरा तरक्की करता है। आज हम ख़वातीन और उनके हकूक़ से जुड़े हुए सवालात पे अहम मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे कि उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। किन किन चैलेंजेस का सामना रहता है, खास तौर पर अगर वर्किंग वुमेन की बात की जाए। वर्किंग वुमेन की अगर बात की जाए तो उनको सबसे पहले तो हरासमेंट उनकी वर्क प्लेस पे इस चीज़ का उनको सामना करना पड़ता है। इसके लिए इसके अलावा उनका जॉब जो है सैलरी डिस्क्रिमिनेशन है और अनइक्वालिटी ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा इनको और भी बहुत से मसाइल्स का सामना करना पड़ता है। और मसलन कौन से, अगर हरासमेंट है, किसी ऑफिस में काम कर रही है, वहाँ पे हरासमेंट का सामना है, क्या उसे स्टैंड लेना चाहिए? जी बिल्कुल, उसे इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। सबसे पहले उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए इस अबाउट। और इसके अलावा FIR, ऑम्बड्सपर्सन कंप्लेंट वो कर सकती है, वायलेशन इसके खिलाफ कर सकती है, आवाज़ उठा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं हम इल्ताफ़ खान साहब की तरफ और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बेसिकली काम है क्या, बुनियादी मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्रिया, ज़बरदस्त। बुनियादी मकसद क्या है? जैसे आपने भी बुनियादी मकसद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का पूछा है, तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बेसिकली ये कि शहरियों को एक साफ़ सुथरा और अच्छा माहौल दिया जाए और जितना भी उनके गिरदा नवा में वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाए और कलेक्ट करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। जैसे आप जानते हैं कि ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो हमारी ये 2010 में जो हमारे उस वक्त CM होते थे शहबाज शरीफ, तो उन्होंने सोचा था कि लाहौर के शहरियों को एक अच्छा माहौल दिया जाए और इनको साफ सुथरा माहौल दिया जाए। तो कंप्लीट लाहौर में ये हमारा जो है वो ऑपरेशंस चलता है इस तरह से। अच्छा, तो इसमें सिर्फ कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का ही रोल रहता है कि अवाम का अपना भी कोई किरदार होता है? अब घरों से तो नहीं उठा के कूड़ा जो है वो कहेंगे उसकी जगह पे पहुंचा दें। जी बिल्कुल, कहाँ पे अवेयर होने की कहाँ पे जरूरत है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सवाल किया है कि शहरियों को भी इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है हमारी। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि आप देखें, हमारे यहाँ पे लाहौर की जो आबादी है वो अबाउट 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तकरीबन 2 करोड़ के करीब। तो वो 2 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो वेस्ट जो है फैलाते हैं, फेंकते हैं और 15 से 20 हज़ार जो वर्कर्स हैं वो उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं, समेट रहे होते हैं उसको। तो आपको इसमें तो हमारे जो शहरी जब तक हमसे ताउन नहीं करेंगे तो हम पूरे लाहौर को उस तरीके से साफ़ नहीं कर पाएंगे। देखिए, वो एक बंदा जो है हमारा वर्कर, वो सफाई कर रहा होता है, साफ करके भी जाता है, पीछे से एक आता है और आके बाइक पे जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, उसने कोई बर्गर खाया है, रास्ते में से उसने कोई कोल्ड ड्रिंक्स ली हैं, वो उठा के फेंक जाता है, फिर आपको वहाँ पे वेस्ट नज़र आता है। इसी तरीके से अगर हम शॉपकीपर्स को देखते हैं तो शॉप्स जो हैं वो 9 बजे 8 बजे खुलती हैं, तो उसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि वो आकर वहाँ पे अपनी शॉप साफ करते हैं और बाहर गंद फेंकेंगे। हमारे वर्कर्स तो सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं सफाई करने के लिए। सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं और कब तक? शाम कब तक? 3 शिफ्ट्स हैं हमारी, तीनों शिफ्ट्स में राउंड द क्लॉक हमारे काम हो रहा होता है। और राउंड द क्लॉक अभी हमने जो लीटर पिकिंग के लिए लोग लगा दिए, यानी कि अगर वो बीट अपनी उनकी दी हुई हमने,
ان بیٹس پہ جاتے ہیں, وہ کلیئر کرتے ہیں, ان کو اسٹریٹ کلیئر کرتے ہیں, مین روڈز کلیئر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اپنی بیٹس میں موجود ہوتے ہیں. جس طریقے سے کوئی بھی لیٹر پھینک گیا ہے تو وہ اس کو پک کرتے رہتے ہیں, لیٹر پکنگ بھی کام کرتے ہیں. 8 hours کی ایک شفٹ ہے ہماری, فرسٹ سیکنڈ اور نائٹ شفٹ ہے. تو ان تینوں شفٹس میں راؤنڈ دی کلاک کام ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا فلیٹ بھی چل رہا ہے ہمارا. آپ نے کھانے پینے کی تو بات کی کہ کسی نے کچھ باہر سے کھایا تو وہیں پہ پھینک کے ہم چلتے بنتے ہیں, لیکن اب کیونکہ قربانی آ رہی ہے اور جانور جو ہیں وہ گھروں میں رکھے جا رہے ہیں, گلیوں بلکہ سڑکیں اور گلیاں بلاک کر چھوڑتے ہیں, اور جو اس کی پھر جو بھی اس کے ہوتے ہیں وہ ویسٹ, جو اس کی ویسٹیج ہوتی ہے یا اس کی جو بھی کہیں گے ہم پٹھے پڑے ہوئے ہیں, اس کا گوبر پڑا ہوا ہے, گرین ویسٹ ہوتا ہے. کیا کیسے مطلب لوگوں نے خیال نہیں کرنا, آپ لوگ جائیں گے وہاں پہ ورکر جائیں گے تو ہی صفائی ہوگی. اچھا, بیسیکلی اس میں ہماری جو سیوک سینس ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں پہ بہت کم پریویل کرتا ہے. لوگ جو ہیں وہ اتنا اس بات کو کیئر نہیں کرتے کہ جو ہم نے بھی اپنے اس لاہور شہر کو صاف رکھنا ہے. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی وہ اپنے اینیملز کو یہ گرین ویسٹ جو فوڈرز ہے یہ کھلاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو سمیٹ کے رکھیں. ہم جب عید پر بھی باقی دنوں میں بھی ہماری بنس لگی ہوئی, کنٹینرز پڑے ہوتے ہیں ہمارے, اگر وہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیں تو ہمارے لوگوں کو بھی آسانی ہو جاتی ہے. ورکرز جو ہیں وہ ظاہر انسان ہیں, وہ سارا دن کام کر رہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آج کل ٹیمپریچر بھی آلموسٹ 38 ڈگری, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا تو آبویسلی وہ کام کرنا ہوتا ہے اسے 8 گھنٹے, اور 8 گھنٹے میں اگر وہ صرف یہی سمیٹتا رہے اور جو 1.5 کروڑ آبادی ہماری گند پھیلا رہی ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ ایک سیوک سینس بھی پریویل کرنا چاہیے, لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ کم از کم اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں. ویسے قربانی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کوئی کیمپین چلا رہے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے بن کرنا ہے, کوئی جگہ پہ کوئی اس طرح کے پوائنٹ جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں؟ جی ہم لوگوں نے اپنے نا ہر جگہ پر اویئرنیس کیمپس بھی بنائے ہوئے ہیں. ہر یوسی میں ہمارا ایک کیمپ ابھی عید سے 3 دن پہلے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہماری جو ایک ہمارے سوشل موبلائزرز ہیں وہ بھی ہر گھروں میں, اسکولز میں, کالجز میں جاتے ہیں, وہاں پر بھی اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک اسپیشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, پورے لاہور کو جو ہے وہ زیرو ویسٹ کرتے ہیں. چونکہ اب تو پورا پنجاب ہو گیا, ستھرا پنجاب اتھارٹی بننے کے بعد سے, تو پورے پنجاب کو ہی ہمارا ستھرا پنجاب اتھارٹی جو ہے وہ زیرو ویسٹ کرتے ہیں. زیرو ویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جتنا بھی ویسٹ پہلے والا پڑا ہے وہ سارا ختم کر دیا جاتا ہے. عید سے آپ اس کو ہم چاند رات کہتے ہیں, تو چاند رات تک وہ کمپلیٹ کلیئر ہو جاتا ہے, تاکہ جو عید کے 3 دن ہیں بقرعید کے, ان 3 دنوں میں پھر جو ہے وہ ہم لوگ وہ جو قربانی والا جو ویسٹ ہے, آفلز ہیں, وہ وہاں سے پھر کلیکٹ کریں. اور اس کے لیے ہم اپنے ڈفرینٹ جو ہمارے ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹس ہیں وہ بناتے ہیں ہم, تاکہ وہاں پر اس کے بعد بیگز ہم دیتے ہیں کہ بیگز میں ہی شہری جتنے ہیں وہ آفلز بیگ میں ڈالیں, بجائے اس کے کہ وہ گلیوں میں سڑکوں پہ ادھر ادھر رکھ دیں. وہ بیگ میں آتا ہے ہمارے, فری آف کاسٹ ملتے ہیں. جی بیگ سب کو فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایسے ایریا لاسٹ ایئر بھی ہم نے 7.5 لاکھ کے قریب جو ہے بایو ڈیگریڈیبل بیگز دیے تھے, اور وہ تمام یوسیز میں ہمارے کیمپ سے موجود ہوتے ہیں. ہر بندہ آتا ہے آ کے ایک بیگ جو ہے وہ فری آف کاسٹ لے کے جا سکتا ہے وہاں سے. اچھا, کچھ ایسے ایریاز جن میں ابھی بھی بہت ضرورت ہے کام کرنے کی, جہاں پہ کچرے کے ڈھیر جو ہیں ابھی بھی ویسے ہی ہیں یا پہلے سے بہتر ہیں لیکن اور مینیج کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ایسا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کچھ ایسے ایریاز تھے جو ابنڈنٹ تھے, اور جو کہ پلاٹس تھے, جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں سے اپنا ویسٹ جو ہے نکالتے ہیں, جہاں خالی پلاٹس ہوتے ہیں ان میں جا کر پھینک دیتے ہیں. ابھی ان کے لیے بھی ہم نے کلیئرنس کی ہے, بالکل کمپلیٹلی ہم نے اپنی ایکسٹرا مشینریز لگائی ہیں, ایکسٹرا ہم نے اس میں اپنے ورکرز لگائے اور ان کو تمام پلاٹس کو کلیئر کر دیا. اب ان کا ایک میکانزم بھی بنا لیا تاکہ وہ سسٹینیبل ماڈل رہے. اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے رکشاز ابھی ہم نے لیے 3000, وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ہر وقت, اور جب بھی کوئی وہ شہری اس پلاٹس کو ویسٹ پھینکتا ہے ڈیلی بیسس پہ وہ پلاٹس کلیئر ہوتے ہیں. کچھ ایسے ان اٹینڈڈ ایریاز ہیں
تھے, اب نہیں ہے کوئی بھی, اب ہم نے کمپلیٹلی ٹیک اوور کیے ہیں اگر سارا. کوئی اس طرح کا ایریا کہیں پہ دیکھتا ہے اور آپ تک رسائی جو ہے وہ چاہتا ہے, پہنچنا چاہتا ہے, اپروچ کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کو انفارم کر دیں کہ اس جگہ سے آ کے جو صفائی کا اہتمام کیا جائے, تو کوئی ہیلپ لائن, کوئی اس طرح سے نمبرز بھی ہیں, وہ بھی اگر آپ بتانا چاہیں پلیز. ہیلپ لائن ہے یہ تھرو آؤٹ دی پنجاب 1139 یہ نمبر ہے, آپ اس پہ کمپلینٹ کریں, کمپلینٹ کر کے ہمارے یہاں کنٹرول روم میں آتی ہے, کنٹرول روم والے ڈائریکٹلی جو ہے اس کو کنوے کر دیتے ہیں, جو ہمارا کنسرن ٹاؤن مینیجر ہوتا ہے, ٹاؤن مینیجر جو ہے وہ سپروائزر کو کنوے کرتا ہے, اور وہ ود ان ہاف این آور جو ہے وہ کمپلینٹ اس کی ریزالو ہو جاتی ہے وہاں پہ, اور پھر اس کی ریزولیشن کی بھی ہم اپڈیٹس کرتے ہیں اپنے سسٹم پہ, یعنی کہ سب کی سنی جاتی ہے. جی, ابھی ہم نے وہ ڈیجیٹلائز کر دیا سارا سسٹم اوکے, فرام دا لاسٹ ایئر, اس پہ تمام چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ کون سی کمپلینٹس آئی تھیں, کہاں پر تھیں, اور اس کو ریزالو ہوا ہے, اگر کوئی ریزالو نہیں ہوتی تو اس کو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلتے ہیں جویریہ کی جانب, اور جویریہ سے یہ میں سوال کروں گی کہ پاکستان میں ویمن رائٹس جو ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں؟ پاکستان میں وومن رائٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, جبکہ عورتیں بھی سوری ٹو سے ویمن رائٹس کتنے محفوظ ہیں پاکستان میں؟ ہاں, ہر جگہ پہ اب عورتوں کے لیے پروٹیکشن لا بنائے گئے ہیں, اور وومن سوری فار دس, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم چلتے ہیں واپس سر کی جانب. سر سے گفتگو کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ میرے خیال سے ہر بندے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک کمپنی کام کر رہی ہے, لیکن ہمارا اپنا بھی, ہمیں خود بھی اتنی سینس ہونی چاہیے. سینس ہمیں بہت ہے, ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے. سر کیا کہیں گے آپ؟ ہم اپنے باقی چیزوں میں بہت جو ہیں اویئر ہیں, اپنے گھر کے آگے کوڑا ہم نے برداشت نہیں کرنا, لیکن اوپر سے اگر ہم یہ بات کریں وارلڈ سٹی کی بات کریں تو ابھی بھی وہاں پہ اسی طرح کا ٹرینڈ چلتا ہے کہ کھڑکیوں سے کوڑا جو ہے وہ نیچے پھینک دیا جاتا ہے. اپنا دروازہ بس صاف رکھنا ہے, باقی گلی کا حال جو بھی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس میں جو بیسک جو ایک تربیت ہے وہ تو گھر سے شروع ہوتی ہے, پھر سکولز میں ہوتی ہے, تو وہ تو اب ان کو تو ہم اس وقت کسی کو بھی جو بڑا ہو چکا ہے اس کو ٹرین نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے ہم ضرور یہ کر رہے ہیں کہ سکولز کالجز کو ان میں اویئرنیس کیمپین ضرور چلا رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک تو گھروں میں بھی یہ تربیت ہونی چاہیے بچوں کو. جیسے اب میں اپنے گھر میں نے بچپن سے اپنے بچوں کو بتایا کہ آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو ایک جو بیگ ہے وہ رکھنا ہے ساتھ, اس بیگ میں آپ نے جو بھی کچھ کھایا ہے آپ نے اس میں بیگ میں ڈالنا ہے, اور جب کہیں پہ بھی کوئی بھی نزدیک بن نظر آئے آپ نے اس میں ڈالنا ہے, اور باہر نہیں پھینکنی کوئی چیز بھی. اکثر اور بیشتر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں وہ بڑے جب جو کر رہے ہوتے ہیں وہی بچے بھی اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں اگر پیرنٹس ہیں وہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ کھڑکی سے وال سٹی میں لوگوں نے باہر پھینک دیا کچرا, تو بچہ جو دیکھے گا وہی اسی کو کاپی کرے گا. سکولز میں اگر اس طرح سے کسی نے لیز جیسے کھاتے ہیں, ٹافیز کھا رہے ہیں, کوئی برگرز کھائے ہیں, ان کی جو بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ کسی نے جاتے سڑک پہ پھینک دیا ہے, اور گلی سے باہر پھینک دیا ہے. آج کل ایک اور بڑا ٹرینڈ ہے, وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پان چان بہت کھاتے ہوتے ہیں, تو وہ پان بھی تھوکتے رہتے ہیں دائیں بائیں. ابھی ہم نے لاسٹ ویک میں اور ابھی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ واشنگز کروا رہے ہیں ہم, جہاں جہاں پر یہ پان کے تھوکا ہوا اور اس طریقے سے ہر ایریاز میں یہ واشنگ کرواتے ہیں. تو اس میں بھی ایک پبلک کو اویئرنیس ضرورت ہے. ایک تو پان دیکھیں, میں یہاں کے آپ کے چینل کی توسط سے یہ بھی بتانا چاہوں گا, پان جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کھانا. ایک تو آپ کے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں, اپنے دانتوں کو, اپنے منہ کو وہ بھی خراب کر رہے ہیں, پھر ماحول کو خراب کر رہے ہیں, آپ جگہوں کو خراب کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ کو کھانا چھوڑیں, اور کم از کم یہ ہے کہ ہمارا ایک ایریا بھی صاف رہے گا. اور دوسرا یہ کہ گھروں میں بچوں کو بھی اویئر کریں, خود بھی اپنے اندر ایک ایسی وہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمارے مائنڈ سیٹ ہے نا, بیسیکلی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر صاف ستھرا ماحول چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گرد و نواح کے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے. ہم صرف ڈپینڈنٹ ہی نہ رہیں کہ وہ ورکر ہی سارا کچھ کرے گا ہمارے لیے. ہمیں خود بھی سوچنا ہے کہ ہم صرف اپنے گھر کے اندر تو صاف رکھ رہے ہیں, باہر جو ہے وہ ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے. جس دن یہ ہمارے جی یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے سننے میں آیا کہ جو کمرشل ایریاز میں جو دکانیں وغیرہ ان کو ٹیکس شاید کچرے پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے, ایسا بھی جی 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 وہ کتنی ہے, ایک دکان ہے تو اس کو کتنا ہوگا؟ اچھا, یہ ڈفرینٹ کمرشل مارکیٹ, آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں جی. اچھا, یہ ویسٹ کا جو ہم کلیکشنز کے لیے ابھی ایک جو ٹیکس جو گورنمنٹ نے کیا وہ ڈفرینٹ ہے اس کے ریٹس.
یعنی کہ اگر وہ دکان 2 مرلے کی ہے, 4 مرلے کی ہے, بڑا ہے, اسٹور ہے, جنرل اسٹور ہے, سب ایریا کے حساب سے ان کے ڈفرینٹ وہ ہیں. اسی طریقے سے گھروں پر اگر لاگو کرتے ہیں تو وہ بھی 5 مرلہ کا گھر کا ڈفرینٹ ہے, 10 مرلے کا ڈفرینٹ ہے, 1 کنال کے گھر کا وہ ڈفرینٹ ریٹس اس میں ہیں. ہوگا کیا کہ کچرا وغیرہ جو ہے وہ گھروں سے ہی پک کیا جائے گا؟ ابھی بھی کر رہے ہیں ہم جی, ابھی بھی ہم ڈور ٹو ڈور کلیکشنز کر رہے ہیں. ہمارے رکشا جو گلی میں جاتے ہیں, ہر اسٹریٹ میں جاتے ہیں, وہاں سے ہر ڈور سے ان کا ویسٹ بیگ لیتے ہیں اور وہ لے کر جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی میں نے دیکھنے میں آیا کہ جو گھروں کے باہر پانی کھڑا ہوتا ہے جی, اس پہ بھی سختی کی گئی ہے. تو میں چاہوں گی یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کو کچھ جو ہے وہ اویئر ہونے کی, ہم اویئرنیس کی کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ اویئر ہو جائے. تو آپ بتانا چاہیں گے پلیز؟ جی, ابھی جیسے جو والڈ سٹیز ہیں, کلوزڈ ایریاز ہیں, اسٹریٹس ہیں, وہاں پہ نا ڈرینیج کا جو سسٹم ہے وہ ڈرینز بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی, تو ان میں وہ شاپنگ بیگ جب وہ پھنس جاتے ہیں تو ہم وہ ڈیسلٹنگ ان کی ہم لوگ کرواتے ہیں تاکہ پانی نہ رکے وہاں پر, وہ ضرور کرواتے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی جو فائن وغیرہ بھی ہے کوئی اگر فائن پانی کا, وہ تو بیسیکلی واسا یا وہ ایل ڈی ایس کی ڈومین میں آتا ہے. تو باقی جو ہمارا جو فائنز ہوتا ہے ہم وہ اینٹی لیٹرنگ پہ ہم فائنز کرواتے ہیں ان کو. اینٹی لیٹرنگ اگر کوئی پھینک کر گیا ہے, شاپ سے باہر پھینک دیا اس نے, تو اس کو فرسٹ ٹائم ہم نوٹس دیتے ہیں. نوٹس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو کیا کہتے ہیں, فائن بھی کرتے ہیں, چلان بھی, ایف آئی آرز بھی کرواتے ہیں اس پہ. اور ایف آئی آر جو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2022, اس میں وہ اسکیجولز ہیں ان کے 7, 8 اور 9, اس اسکیجولز کے مطابق جو ہے ان کو فائنز اور ایف آئی آرز وہ ہوتی ہیں. تو اس میں بھی یہ پبلک سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیال کریں کہ بجائے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کی وہ ایف آئی آرز ہوں, فائنز ہوں, تو آپ اپنا ایک خود بھی اندر ایک وہ ہونا چاہیے انسان کو کہ میں صاف ستھرا ماحول رکھوں. بالکل. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ لاہور کی خوبصورت اگر ہم بات کی جائے کنال کی, ایک خوبصورتی ہے, اگر آپ نے لاہور میں کہیں پہ بھی جانا ہے تو آپ کنال کو فالو کرتے جائیں, آپ پہنچ جائیں گے. لیکن لوگ اس میں بھی کچرا پھینکنے سے پرہیز نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو روکا کیسے جائے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ناممکن سا کام ہے, ان لوگوں نے باز نہیں آنا. دیکھیں ابھی تو اس میں نا ہماری جو انفورسمنٹ ہے اور ایک اینٹی لیٹرنگ فورس ہم نے بنائی ہے. یہ فرام دا لاسٹ 2 عید جو ہے وہ ہم نے اسپیشلی لوگ جو ہے نا عید والے دنوں میں بھی آفرز بھی پھینک دیتے ہیں کچرے کے علاوہ, جس کا دل کی. اور دوسرا یہاں پر لوگ جو آفرز اٹھا کے لاتے ہیں, جیسے نومیڈس ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, وہ لا کر یہاں پہ اس کو کاٹتے ہیں, کاٹنے کے بعد واش کرتے ہیں نہر کے اندر. وہ سارا جتنا بھی اس کا ویسٹ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا نہر میں آتا ہے. تو ابھی ہم نے ایک تو یہ کہ جلو سے لے کر دھرم پورے تک جہاں جہاں بریجز آتے ہیں وہاں پہ ہم نے اس پہ نیٹس لگائے ہوئے تاکہ وہ وہیں پہ رکے اور وہیں سے ہم لوگ اس کو کلیئر کر دیں. دوسرا ہم وہاں پہ ہمارے راؤنڈ دی کلاک جو ہے وہ 2 منی ڈمپرز ہیں, وہ وہاں پہ موو کر رہے ہوتے ہیں ود دی ورکرز. جو بھی ویسٹ کوئی اگر پھینک جاتا ہے کنال کے اندر تو اس کو پھر وہ وہاں سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. اور تھرڈلی یہ کہ ہم نے ڈرون سے عید والے دنوں میں ڈرون سے مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں کہ کمپلیٹ ڈرون جو ہے وہ پورے کنال کی مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے, اور اس میں پھر وہ کیا کہتے ہیں کہیں پہ بھی اس طرح کا کوئی نظر آتا ہے ہمیں تو ہم اس کو وارننگز بھی دیتے ہیں, اریسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو فائنز بھی کرتے ہیں. اور بیسیکلی کہ یہ جو ہمارا پورا کنال ہے یہ ایک دل کہہ لیں لاہور کا ہے, اور اس کی ایک خوبصورتی ہے. یو ول ناٹ فائنڈ آؤٹ دس ٹائپ آف انوائرمنٹ ان اینی آف دی سٹی آف پاکستان. یہ اٹ از دی اونلی یونیک تھنگ لاہور کے اندر ہے, باقی اور کہیں پہ بھی نہیں. اور اس طرح پھر اینڈ پہ جب ہم ٹھوکر تک جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم نے کیا. تو دنیا ہی اور ہے نا, وہاں پہ تو اندر جانور بھی نہا رہے ہیں, مطلب عجیب و غریب. پھر وہ آگے نہر کی بجائے نا وہ ایک نالا یا بن جاتا ہے, ایسا ہی ہے جی. تو لیکن یہ کمپلیٹ اس کو ابھی اس کی خوبصورتی کے لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا درمیان میں لائٹس بھی اور باقی ساری چیزیں انہوں نے. لیکن ہمیشہ ٹھوکر تک ہی کیوں کینال کا خیال کیا جاتا ہے, آگے جا کے سوتیلا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے آگے اس کو کیا ہوا ہے. بیسیکلی ہمارا تو ویسٹ کلیکشن کا کام ہے, تو ہم وہ اپنا بھرپور طریقے سے نبھاتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے, چلتے ہیں جویریہ کی جانب. اور جویریہ سے پھر میں وہی سوال کروں گی کہ پاکستان میں وومن رائٹس جو ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں؟ بہت زیادہ محفوظ ہے. پاکستان کا آئین عورت کو ڈگنیٹی, انہیریٹنس, ایجوکیشن اور یہ سارے بنیادی حقوق دیتا ہے. خاص طور پر آئین پاکستان کے تحت مرد اور عورت جو ہیں وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں.
اور ان کو بنیادی مساوی حقوق حاصل ہیں ان تمام چیزوں پر. اچھا برابر ہے، لیکن خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کارڈ کھیل جاتی ہیں، تو کیا یہ پازیٹیو چیز ہے یا کیا آپ اگر بینگ اے وومین آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے؟ اگر کیا ہم خاتون کی جانب زیادہ جو ہے ہمدردیاں ہوتی ہیں؟ اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہم مرد کو جس طرح نیگیٹو سائڈ سے لکھتے ہیں، اگر ہم اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں فیمیلز کی ہر قدم پر. مطلب اگر ہم کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں وہ فوراً سے کھڑا ہوگا اور عورت کو رسپیکٹ دے گا، اور اگر ہم کسی بھی آفس میں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ مرد جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. اگر اس طرح ہی جو مرد ہیں وہ عورتوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں، ان کے ساتھ کمپرومائز کریں، تو اس طرح ہمارا جو ہے معاشرہ زیادہ ترقی کرے گا اور عورت کو مطلب زیادہ تحفظ بھی ملے گا، آپ نے پروٹیکشن ملے گی. ٹرانسپورٹ کی بات کی، اگر خاتون ہے سفر کر رہی ہے، ان کے لوکل جا رہی ہے اور وہاں پہ میل اور فیمیل دونوں ہیں، اگر اس صورت میں اسے ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے تو فوری طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو فوری طور پر تو وہاں پہ اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو پھینٹی لگا دیں. نہیں پھینٹی نہیں، مطلب اس کو اویئر کرنا چاہیے، اس کو سب سے پہلے تو منع کرنا چاہیے. اگر وہ لاتوں نہیں کے ہوتا باتوں تو سے کہاں مانتے ہیں جویریہ؟ ہاں پھر اس کے یعنی کہ جو اگر کسی میں اتنی ہمت ہے کہ بھری بس میں آپ کو ہراس کر رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو. اور اس میں یہی ہے کہ عورتوں کو مطلب خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ بڑی بس میں ایسے کر رہا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کو پھر لگا دیں پھینٹا. پھر تو پھر ڈیفینیٹلی بالکل پھر وہ ڈیفینیٹلی کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ ایسا کرنا ہے کسی اور کے ساتھ بھی. اچھا گھریلو تشدد کی اگر بات کی جائے، جو گھریلو خواتین ہیں تشدد بھی برداشت کرتی ہیں، اچھا تشدد ہوتا کیسے ہے؟ صرف ہاتھ چلائے جائیں، مارا پیٹا جائے تو ہی تشدد ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسے الفاظ استعمال کریں، آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اگر مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑا تشدد ہے، فزیکل تشدد سے بھی زیادہ. کہ اگر انسان کو مینٹلی وہ ریلیکسیشن نہیں ہے تو وہ کیسے آپ کا معاشرہ یا آپ کا گھر وہ کس طرح اچھے اور بہتر طریقے سے وہ چلا سکتی ہے جب تک کہ وہ مینٹلی ریلیکس نہ ہو. اس کے لیے وائلیشن ایکٹ جو ہیں وہ بنائے گئے ہوئے ہیں، اس میں عورت کو بالکل پروٹیکشن ملتی ہے اور اس کو لازمی اس کے مطلب اسٹیپ لینا چاہیے، اپنے لیے اپنے رائٹس کے لیے بولنا چاہیے. تو اب تو ڈومیسٹک وائلنس لا موجود ہیں عورتوں کے لیے، عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے، اور قانون بھی عورتوں کے ساتھ ہے. تو قانون عورتوں کے ساتھ ہے، خواتین کا ساتھ دیتا ہے. جی بالکل. یا اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو صرف اس کا ساتھ دیتا ہے؟ یہ نہیں ضروری نہیں، مرد اور خاتون تو دونوں برابر ہیں قانون کی نظر میں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ اسٹرانگ ہے اسی کو ہی اس کا ملے گا. تو قانون ڈیفینیٹلی ساتھ دیتا ہے عورتوں کا. بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں واپس الطاف صاحب کی طرف، کیونکہ ان سے گفتگو جو ہے وہ ایسی گفتگو ہے، نو ڈاؤٹ دونوں جو ہمارے ٹاپک ہیں وہ ایک کامن انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن کیونکہ لاہور کو پیرس بنانے کی کوشش جو ہے ہمیشہ کی جاتی ہے، لیکن ہم بنا نہیں پاتے کیونکہ ہم اپنی ہی وجہ سے نہیں بنا پاتے. گورنمنٹ کتنا کام کر لے گی، تھوڑی سی آپ کی اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کچرے کو ریسائیکل کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ جی بالکل. یہ اپنا پہلے تو جو ابھی لاسٹ ہمارا ہوا تھا COP 30 برازیل میں، تو وہاں پر یہ بھی پریزنٹیشن دی گئی تھی. اوور آل ورلڈ میں بھی یہ بتایا گیا کہ اب ہم جو ہے وہ ویسٹ ٹو ویلیو، پہلے تو ہوتا تھا ویسٹ کر دیا ہم نے، لینڈ فل سائٹ چلا گیا ہمارا ویسٹ جتنا بھی تھا اور وہاں پر بس وہ بیریڈ ہو گیا. لیکن اب جو ہے اس سے ہم نے اپنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، MOUs بھی ہمارے سائن ہوئے، لائک ابھی ہم ایک یہ اوفل سے اور یہ بایو گیس یہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور اس طرح سے انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے بھی ایک وہ چل رہا ہے ہمارا. اور اس لینڈ فل سائٹ پہ جو پہلے ہماری یہ آپ نے دیکھا محمود بوٹی سائٹ تھی، اس کو بھی ابھی کافی ڈیولپ کر دیا گیا روڈا سے تعاون سے. اور اسی طریقے سے ہم کمپوسٹ ہماری ہے جو کہ کھاد ہے نیچرل، وہ بالکل وہاں سے ختم کر دیا گیا کہ کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے. نہیں لینڈ فل سائٹ ہماری تو یہ 2018 میں لکھو ڈیر پہ ہم نے نئی لینڈ فل سائٹ بنا لی تھی. یو نو لینڈ فل سائٹ کا نا ایک ایج ہے، وہ اس ایج کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر نئی تلاش کرنی پڑتی ہے. تو ابھی بھی ہماری جو لکھو پہلے وہ محمود بوٹی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ابھی. وہ وہاں پہ بھی وہ ہائٹ پارک اور وہ جو ہے یہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں شمسی توانائی جو ہے وہ اس کے لیے بھی وہ لگا رہے ہیں وہاں پر، سولر کے لیے سولر جو پینلز لگائے وہاں پہ تاکہ اس سے بھی انرجی پروڈیوس ہو. اور جو ابھی لینڈ فل سائٹ ہماری لکھو ڈیر میں چل رہی ہے وہ بھی آلموسٹ ابھی اپنی ایج پوری کر چکی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم 2 نئی سائٹس تلاش کر رہے ہیں. ہوپ فلی
very soon we will have the landfill site. किस तरह के कचरे को रिसाइकल किया जा सकता है? ये हर तरह का कचरा जो है रिसाइकल होता है। देखें कुछ तो रिसाइकल जो है वो आप जैसे कागज है, गत्ता है, और इसी तरीके से जो प्लास्टिक है वो पैट्स हैं, इन चीज़ों को हम रिसाइकल करते हैं। सेकेंडली जो ग्रीन वेस्ट है उसको भी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी वो रिसाइकल हो जाता है और फिर उसके बाद वो कंपोस्ट प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे उसको कंपोस्ट बनाया जाता है उसके साथ। बिल्कुल ठीक है, जवेरिया की तरफ वापस आते हैं। जवेरिया, क्या खवातीन को मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि जो घरों में ख़ास तौर पे तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं, डरी सहमी रहती हैं और सारी ज़िंदगी एक ऐसे मर्द के साथ गुजार देती हैं जो किसी तरह भी उसके काबिल नहीं होता, सिर्फ इसी डर से कि हम जाएंगी कहाँ? क्या कहेंगे ऐसी खवातीन को? सबसे बड़ा मसला तो इसमें अवेयरनेस का है, जो कि खवातीन को अपने हकूक का इल्म ही नहीं है। मतलब वो इस डर से दब जाती हैं कि ससुराल वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, और उनको कहाँ जाना चाहिए या कौन उनको, मतलब कि आफ्टर मैरी बहुत से इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो फिर कंप्रोमाइज करके वो फिर तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं। अच्छा, और आपने ससुराल का जिक्र किया, तो क्या एक खातून के लिए ससुराल की, मतलब क्या उसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कानून क्या कहता है? क्या ससुराल वालों के हकूक भी उस पे उसी तरह से हैं? क्या अपने शोहर से बढ़ के हो जाते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि मियाँ बीवी की बनती है लेकिन तीसरे बंदे की वजह से, वो सास हो सकती है, वो नंद हो सकती है, वो ससुर हो सकते हैं, तो जो है वो सेपरेशन की तरफ मामला चला जाता है। ये नहीं देखा जाता कि छोटे बच्चे हैं, उनके लिए माँ भी जरूरी है, बाप भी जरूरी है। तो क्या कहना चाहेंगे? सब रिश्ते अहम हैं और सब रिश्तों को अगर साथ लेके चलेंगे और कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे तो मेरे ख्याल से सेपरेशन की तरफ नहीं आएगा इंसान। और कंप्रोमाइज़ हर रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी हर घर में छोटे मोटे मामला तो होते रहते हैं। करना ठीक है, कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे उसको लगे, मतलब अगर वो ससुराल को लेके कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे उसको लगे उसको मेंटली टॉर्चर हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, तो फिर तो उसको अपने राइट के लिए बोलना चाहिए, फिर तो खामोश नहीं रहना चाहिए। तो सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर प्लीज। मुझे लगता है सर ने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। मैं सर थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था इन्हीं की, उसमें आपने जो सवाल किया था कि वो जब बच्ची की शादी होगी तो वो हस्बैंड एंड वाइफ तो बड़े अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन जो इन लॉज हैं वो शायद उसमें वो अपना रोल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पहले ज़माने में होता था कि वो सास ससुर जो वो शादी करके जब बच्ची आती थी तो कहते थे हमारी खिदमत करे, हमारे घर में रहे और उस तरीके से। लेकिन अब चूंकि ज़माना बदल गया है, अब वो इस तरीके से ना लड़की पसंद करती है ना लड़का पसंद करता है। लेकिन चूंकि वो हमारा एक पेरेंट्स का कंट्रोलिंग एटीट्यूड होता है, वो कंट्रोलिंग एटीट्यूड की वजह से उनको कहते नहीं बेटे को इधर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वाइफ ये नहीं कर सकती, सुबह नाश्ता नहीं बना के दे रही है, हमें सोई हुई है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो रिलेशनशिप खराब हो रहे थे। और साथ जो है वो क्योंकि हमारा एक पेरेंट्स का कंट्रोलिंग एटीट्यूड होता है, तो वो जब हम उसको छोड़ दें और उसको इंडिपेंडेंट कर दें ना उनको, तो मेरा ख्याल है कि शायद रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और बच्चों को बेटा हो या बेटी हो उनको थोड़ा सा आज़ाद करें, उनको अपने फैसले खुद करने दिए जाएं, ताकि वो एक जो हमारा ऑर्थोडॉक्स टाइप एटीट्यूड है पुराने ज़माने से चला आ रहा है वो ख़त्म हो और ये तलाक वाले रेशोज जो हैं वो कम हो। अच्छा सर ने बहुत ही खूबसूरत बात की है, लेकिन होता ऐसे है कि मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं कि पढ़ी लिखी हैं, सास भी ससुर भी नंदे भी, लेकिन शायद हमारा माइंडसेट ऐसे है कि हमने अपने से आगे किसी को नहीं बढ़ने देना, हमेशा जो है नीचे ही दिखाना, बहू जो है उसको नीचे ही रखना हमने, नहीं ये नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये अच्छा ना पहन सकती है, ना बेटे की ना बच्चे नहीं, की। अभी ये सारी सोच जो है ये सब कुछ चेंज हो चुका है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब जो अच्छा है अभी सब चीजों मैंने 90% चीजें ऐसी ही देखी हैं, बहुत कम फैमिलीज में ऐसा है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो विलेज में भी, लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वो इस बात को समझते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ की अपनी प्राइवेसी होती है, उन्होंने अपने देखना है, लेकिन अगर वो कहें कि सारा टाइम ऐसे हो तो ऐसे हो, तो फिर तो डेफिनेटली इश्यूज और क्लैशेस। एक बात जो है ना, हमारे बड़े जो बूढ़े हैं वो भी बड़ी गलत जो है वो एक कॉन्सेप्ट बना के गए हैं कि डोली जा रही है तो मैयत ही वापस आए।
وہ ایسا شاید مرد کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوا ہے. اور یہ ایک سوال میں یہ اور بھی کرنا چاہوں گی کہ مرد کی ڈیفینیشن ہے کیا, کہ مرد چیخے گا, چلائے گا, کیا صرف شوہر اسی حد تک ہی رہ گیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے جویریہ؟ ایک کہا جاتا ہے نا کہ ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے بیوی کے ساتھ, باقی پورے جہان سے ذلیل ہوگا لیکن میرے اپنی خیال اور سے اپنے حصے ابھی کی عورت سے نا بات نہیں برداشت ہسبینڈز کرنی. جو ہیں وہ وائفس کو لے کے بہت اچھے طریقے سے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. ابھی ایسا کہا جائے کہ دنیا میں رہتی ہیں آپ تو ماشاءاللہ ایسے کیسز جو ہیں وہ ڈیل کرتی رہتی لیکن ہیں. بہت کم ہے جو بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے. وہ بہت فیملیز جو ہیں وہ براؤڈ مائنڈیڈ ہیں, وہ نہیں کہتی کہ بہو ہماری خدمت کرے یا ہمارے ساتھ ایسا کرے. اور جب یہ سب باتیں وہ نہیں کہیں گے تو ڈیفینیٹلی گھر کا انوائرمنٹ بھی اچھا رہے گا اور ہسبینڈ وائف اور سسرال سب چیزوں کو وہ مینج کر کے اور اسٹیبل لے کے چلے گی. اچھا, جو خواتین خود ارننگ کرتی ہیں, جی جی ورکنگ وومین ہیں, جی اور شوہر بھی جو ہے وہ بھی مطلب شوہر کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں, گھر میں بھی سپورٹ کر رہی ہیں, تو ان کے لیے قانون کیا کہتا ہے کہ اگر انہیں بھی تنگ کیا جاتا ہے تو؟ نہیں, ان کو نہیں, میرے قانون سب کے لیے ایک ہی بات کہہ رہا قانون ہے. سب کے لیے ایکول ہے. اور اگر ہم عورت کو رائٹس دیں گے, اس کی ہر طرح سے اس کی ضروریات اور چیزوں کا خیال رکھیں گے, ان کو مساوی حقوق دیں گے تو معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور گھر بھی ترقی کرے گا اور ہر چیز بیلنس میں چلے گی اور اچھے طریقے سے چلے تو گی. جویریہ بحیثیت عورت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی کسی حق کی کمی رہ گئی ہے اپنے آپ کو لے کے؟ میں بہت بولنا چاہ رہی ہوں اس ٹاپک پہ. آپ بولیں, میں بھی چاہ رہی ہوں کہ آپ بات کریں, جی پلیز کریں. جی بولیں. آپ نے کرنی ہے نا, میں نے تو سوال کر لیا. سوال بولیں آپ اگین. کہ کوئی ایسا آپ کو ایسا ہو کہ یار یہ حق رہ گیا اپنے طور پہ, کیونکہ آپ بحیثیت خاتون ہونے کی حیثیت سے میں یہی کہوں گی کہ سوسائٹی میں کچھ جو عورتیں ہیں جن کو ڈپریشن کا یا جن کو دبا کے رکھا جاتا ہے, وہ بالکل ان چیزوں سے باہر نکلیں, اویئرنیس لیں. بہت سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, مطلب ولیج کی لگا لیں آپ, یا جو بھی وہ تشدد اور وہ وائلنس جو ہے وہ برداشت کرتی ہیں. تو اگر ان کو اویئرنیس ہوگی اور وہ نکلے گی, ان کے لیے قانون بنایا گیا ہے, اپنے رائٹس کے لیے بولیں گی, تو انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ وہ زیادہ ترقی کرے گا. بیکاز قانون کی لا میں سب برابر ہیں, نظر میں سب برابر ہیں, مرد ہوں یا عورت, سب کے جو ہیں. اچھا, کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو قانون اس کی پوری مدد کرے گا, کیونکہ قانون تو برابر ہے سب کے لیے. قانون برابر ہے لیکن پیسے بھی ضروری ہیں. قانون بھی بات کہاں سنے گا جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے. یہی تو بات ہے کہ قانون جس کے پاس پیسے ہے سارا کچھ اسی کا ہے, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوتی ہے. لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں انصاف مل جاتا ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے آج کل کا جو دور چل رہا ہے, انصاف صرف ہمیں روزے محشر میں ہی ملے گا, اس سے پہلے نہیں ملے گا. لا تو لا ہے, پھر وہ چاہے کوئی اسٹرانگ ہو یا نہ ہو, جو ہے قانون تو قانون ہے, پھر سزا تو سب کو ہی ملے گی. بالکل. اور وہ پھر اس کے پاس چاہے پاور ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ الطاف صاحب ہمیں کچھ جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. سر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سوری آپ کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ گیا ہے, لیکن کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود ایک ایکسپیرینس پرسن ہیں تو آپ سے ٹاپک ہم شفل کر لیں, ایسا بھی کر سکتے ہیں. جی سر بتائیے گا, کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی, آپ وہ انصاف کی بات کر رہی تھی. جی, تو بیسیکلی ایک تو ہمارے یہاں پہ جو ساس سسر اور بہو وغیرہ کا جو ریلیشنز ہوتا ہے, اس میں ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جیلسی کا ایلیمنٹ ہے, وہ بھی ہوتا ہے. وہ اگر فرض کریں جو بہو ہے وہ پڑھی لکھی ہے, اس سے ایم فل کیا, پی ایچ ڈی وغیرہ کی, اور ساس جو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی, تو تب بھی وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس کو اپنے انڈر لانے کے لیے وہ ایک ہمیشہ سے اس کے نہ کسی کام میں کوئی برائی نکالتے رہیں گے, اس کو ٹوکتے رہیں گے. وہ جتنا مرضی ایفرٹس کرے کہ میرے ساس سسر میرے یہ لوگ خوش رہیں, فیملی ایک اچھی رہے, ایک فیملی بانڈیج رہے, تو لیکن وہ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. چاہے وہ یہ ایک مفادات ہیں ہمارے جو وابستہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو جب تک وہ مفادات وابستہ رہتے ہیں تو ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ویسے بچوں کو دیکھ لیں آپ, گھر میں بچے ہوتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, ان کو ایک چھت ملی ہوئی ہے, ان کو ایک آسائشیں ملی ہوتی ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے رہتے ہیں سارے کے سارے. تو جب تک ان کو وہ فیل ہوتا ہے کہ ہم کہیں اور نہیں رہ سکتے تو وہ گھر میں رہیں گے اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, اور جیسی وہ ان کے پاس اپرچونٹی آتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنا رہنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک وہ بھی ان کے خوف ہوتا ہے ساس کے اندر, سسر میں, کہ یار یہ نہ ہو کہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں, ایجڈ ہمارے ہو رہے ہیں, تو یہ اب ہم لوگ کیسے رہیں گے, ہمیں کون لک آفٹر کرے گا. تو یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک کنٹرول رکھتے ہیں.
باقی آپ نے انصاف کی بات کی. مین آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود بھی ایک جو آدمی ہے اس کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مطلب بیوی اگر کہہ رہی ہے تو اس کی سنو, اگر پیرنٹس ہیں ان کو ان کی جگہ پہ رکھو, بیوی کو بیوی کی جگہ پہ دیکھیں یہ بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے دونوں ریلیشن شپ میں, پیرنٹس کے ساتھ بھی اور وائف کے ساتھ بھی. یہ جو ہسبینڈ ہے یا مرد ہے نا اس کا کام ہے کہ اس کا کام ہے کہ وہ بیلنس رکھے گا. اگر وہ بیلنس نہیں رکھتا اور وہ ایک طرف جھکاؤ رکھتا ہے ماں باپ یا بیوی کی طرف تو پھر وہ اس گھر میں اس خاندان میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. اچھا ویسے میں نے ایک چیز بھی نوٹ کی ہے کہ اگر جس گھر میں بیٹا سٹرونگ ہوگا نا اس کی بیوی کی عزت بھی ہوگی, لیکن آج کل یہ بھی ہے کہ بیٹیاں زیادہ حاوی رہتی ہیں. اس پہ میں جویریہ کا موقف لینا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے نا کہ شادی شدہ بیٹیاں اگر گھر میں ڈیرے ڈال لیں تو جو بھابھی ہیں ان کا رہنا جو ہے حرام ہو جاتا ہے. جویریہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں چاہ رہی ہوں جویریہ کچھ کہیں. 5 fingers are not equal. اچھے برے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. جو ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, وہ اس بات کو سمجھیں گے کیونکہ وہ یہ کہیں گے کل کو ہم نے بھی کسی کی بہو بن کے جانا ہے تو ہم ایسا ایکسپیکٹ کریں گے کہ جیسا ابھی ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ بھی آگے جا کے اچھا ہو. اچھا آپ کچھ سر کے ٹاپک کے بارے میں جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے سر ہمارے ساتھ ہیں, جی ایم صاحب ہیں, آپ اس متعلق کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, کیا کہنا جی وہ جب سر نے اسٹارٹ کیا اس ٹائم میں بولنا چاہ رہی تھی بالکل یہ جو یہی ہے کہ ابھی جو قربانی کا آ رہا ہے, قربانی آ رہی ہے اور اس کے لیے جو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اویئرنیس کریں, وہ جگہ جگہ پہ کچرا, یہ گاندھی, یہ گوبر وغیرہ, یہ پٹھے, یہ سب نہ کریں, اپنی گلیوں سڑکوں محلوں کو صاف رکھیں. قانون اس کے لیے کیوں نہیں رول بنا دیتا کہ مطلب جو پوری سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, مطلب گزرنا وہاں سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, تو کیوں نہیں مطلب اس طرح ابھی تو یہ میرے خیال سے ڈرینیج سسٹم جو ہے انہوں نے زیادہ اچھا کر دیا ہے کہ یہ فوراً جو آ جاتی ہیں گاڑیاں وغیرہ اٹھا لیتی ہیں ان سب چیزوں کو. لیکن پہلے جو تھا وہ زیادہ سسٹم, ابھی زیادہ ڈیولپمنٹ امپروومنٹ کہہ سکتے تھے, گلی محلوں میں ڈھیر لگے رہتے تھے سارا دن, بٹ ابھی تھوڑا نہیں, جیسے جانور کہیں پہ بھی باندھ دیے جاتے ہیں جی وہ تو راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے, وہ تو پھر جو ایک منڈی ہے یا جو بھی ہے وہاں پہ تو کی بات ہی نہیں میں کہہ رہی, گلی محلوں میں جو ہے قربانی کے جانور جس کا جہاں دل کرتا ہے جانور باندھ وہ اب اس لیے جس کے گھر میں سپیس نہ ہو اس نے تو پھر اپنے ڈور کے باہر گلی محلوں میں انہوں نے کرنا ہے مینج. تو اگر راستہ جو ہے وہ گزرنے کا بچے ہی نہ تو پھر کیا وہ پھر خود بھی انسان کو تھوڑا کامن سینس سے کام لینا چاہیے کہ لوگوں کے لیے بھی تھوڑی ذرا ایزی وے کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو. کیا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ مطلب لوگوں کو تنگ کریں, راستہ رک جائے اور اللہ کی راہ میں ایک جانور آپ قربان کرنے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کو تنگ کر کے, جبکہ حقوق اللہ سے حقوق العباد کا اللہ نے کہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. اس میں قانون تو کیا, اس میں انسان کو خود کامن سینس ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, کوئی مشکل وے نہ ہو. باقی یہ فیو ڈیز ہوتے ہیں, اچھے گزر جاتے ہیں, رش کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے قربانی کے جانور دیکھنا اور یہ سب انجوائے کرنا چاہیے. یعنی کہ جویریہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سچویشن کو انجوائے کرنا چاہیے, تھوڑے دن ٹائم کے لیے آتی ہے پھر گزر جاتی ہے. بہت شکریہ جویریہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ خواتین کو, یہ تو ہم بہت کہتے ہیں جی خواتین بہت مضبوط ہیں, ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن خواتین کو بھی پتہ ہے کہ ان کے حقوق ہے کیا. ہمارے ساتھ موجود تھے الطاف خان صاحب جو کہ جی ایم آپریشن اینڈ فلیٹ تھے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے. انہوں نے یہ ہمیں اویئر کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے کمپنی کتنا کر لے گی بھائی, خود بھی تھوڑا سا کر لیں, ہاتھ پاؤں خود بھی ہلا لیا کریں. یہاں پہ تو مطلب اگر آفیسز کی بات کی جائے تو لوگ ایسے بھی ہیں واش روم یوز کرتے ہیں اور پانی پھینکنے کی توفیق انہیں عطا نہیں ہوتی. ہم پاکستان کو پیرس بنانے جا رہے ہیں, پہلے اپنی سوچ تو بدل لیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.